अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बात करेंगे इमरान रियाज़ ख़ान के इंटरव्यू के हवाले से। बड़ा ही खूबसूरत इंटरव्यू उन्होंने दिया है। आपको पता है कि जब से वो वापस आए हैं, तो ये एक पहली दफ़ा एक डिटेल्ड इंटरव्यू उन्होंने दिया है। साथ ही साथ एक खुशखबरी भी आपको सुनाएँगे और इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो इवेंट है, वो ये है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ साहब हैं, वो अमेरिका के दौरे पर निकल चले हैं और बल्कि आज शायद पहुँच जाएँगे। तो उनका जो ये दौरा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों उनको ये दौरा करना पड़ रहा है, इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? किस कॉन्टेक्स्ट में वो यहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं, क्या उनके प्लेटर पे क्या-क्या चीज़ें हैं? अच्छा, और आखिर में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है और वो है हमारे हमसाया मुल्क के बारे में एक बॉम्बशेल रिपोर्ट जो है वो इंटरसेप्ट जिसने हमारे बारे में भी दी, साइफर का याद है ना आपको? उसी इंटरसेप्ट ने उन्हीं लोगों ने वो जो है एक ऐसी रिपोर्ट दी है जो कि अब मेरा ख़्याल है कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इमरान रियाज़ का इंटरव्यू है, उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन उससे भी पहले इकबाल, क्योंकि जो इकबाल का शेर आज मैंने मुंतखब किया है, वो इमरान रियाज़ के ही हवाले से किया है। तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इकबाल ने फरमाया कि मेरी असीरी पे शाख़े गुल ने ये कह के सय्याद को रुलाया। मेरी असीरी पे मेरी असीरी पे शाख़े गुल ने ये कह के सय्याद को रुलाया कि ऐसे पुरसोज़ नग़मा ख़्वाह का गिरा न था मुझ पे आशियाना। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो जिस शाख़ के ऊपर उसका आशियाना था, तो वो शाख़ बोल उठी कि भई ये जो आशियाना जिसने मेरे ऊपर बनाया हुआ था ना, वो तो बड़ा पुरसोज़ नग़मा ख़्वाह था। वो तो बड़ा खूबसूरत बोलता था, वो तो बड़ी खूबसूरत बातें करता था, नग़्मे गाता था, तो उसका तो मुझ पे कोई बोझ नहीं था। तुमने ऐसे ही उसको पकड़ के तो असीरी में डाल दिया, गिरफ़्तार कर लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। तो ये जो है शाख़-ए-गुल है, वो भी बोल पड़ती है कि ये जो शख़्स था, जो इमरान रियाज़ था, उसका तो मुझ पे कोई बोझ ही नहीं था। तुमने उसको पकड़ के तो अंदर कर दिया और उसको असीर बना दिया। तो ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज़ में मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरती के साथ पूरी की पूरी जो कहानी है, वो इमरान रियाज़ की उन्होंने बयान कर दी है कि वो जो शख़्स जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल रहा था, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रहा था, जो पाकिस्तान के लिए बात करता था, वो जो नग़मा ख़्वां था, एक नग़मा ख़्वां जो होता है, वो तो एक बड़ा सॉफ्ट किस्म का उसका कैरेक्टर होता है। वो तो किसी के ऊपर बोझ नहीं होता, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा होता। लेकिन सय्याद जो है, सय्याद तो बाज़ नहीं आता। सय्याद ने तो अपना काम करना होता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत शेर था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपके साथ पेश करता हूँ और आपके साथ क्योंकि इकबाल के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक दबा हुआ, कभी ओपन, कभी समझने वाला कई कई मैसेजेस होते हैं उसमें। तो हैट्स ऑफ टू इमरान रियाज़ खान। आज उनका इंटरव्यू सुना, उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ कि वो जो इंटरव्यू था, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। इस लिहाज से भी एक तो ये कि वैसे भी लोग चाह रहे थे कि उनको सुना जाए, क्योंकि जब से वो आए हैं और उनके बारे में पता चला कि वो उनके ज़ुबान में लुकनत भी आ गई है और वो सही तरह बोल भी नहीं पाते हैं। तो लोगों का ये ख़्याल था कि उनको सुना जाए कि वो किस हद तक उनकी ये बीमारी है या बीमारी कह लें या कुछ भी, एक जो हैंडीकैप जो हुआ है, ये किस हद तक है। तो लोग सुनना चाह रहे थे। ज़ाहिर है दूसरी बात ये थी कि वो ये भी देखना चाह रहे थे कि इमरान रियाज़ की बातों में अब वो काट वो जो एक तड़प, ये जो कमिटमेंट थी वो है या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। तो मुझे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया और बकौल किसी शख़्स के जो किसी ने ये कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरह नहीं होते। जो नज़रियाती लोग होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, वो अपनी जान दे देते हैं, वो अपनी कमिटमेंट्स नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि जो इमरान रियाज़ का जो असल में जो इमरान रियाज़ है, वो कहीं गुम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो अपना काम करेगा और उसको काम करना चाहिए। ये अलग बात है कि उसको काम करने दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन हमारी दुआ भी है और हमारी नसीहत भी उनको यही होगी कि आप ज़रूर काम करें और अपने लिए
اور اپنی جو آپ کی کمیونٹی ہے، جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے، اس کے لیے آپ ضرور آگے آئیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو جو اب اسٹریٹجی بنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بول نہیں بھی سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ایک دعا جو ہے، جو بڑی مشہور دعا ہے، قرآن پاک کی دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی خوبصورت ہے کہ میری جو زبان میں لکنت ہے یا اللہ اس کو دور کر دے۔ تو یہ دعا میرا خیال ہے کہ عمران ریاض کو روزانہ پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کو ایز اے تسبیح پڑھنا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ ایک قرآن کی دعا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے چہرہ مبارک ہے اس میں سے بھی یہ ادا ہوئی ہے، ان کے جو دہن ہے اس میں سے، تو اس کی بھی اپنی ایک ظاہر ہے جو مسنون دعائیں ہیں یا جو ان کے چہرے سے باہر آئی ہیں، تو وہ ان کا اپنے ایک برکت ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی، ایک تو یہ کریں، دوسرا یہ کہ اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت آہستہ آہستہ اپنے ولاگز جو ہیں ان کو شروع کریں، اور وہ میرا خیال ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی لکنت اب بہت زیادہ نہیں تھی۔ میں تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران ریاض کی وہ لکنت نہیں تھی جو کہ پہلے سنا تھا کہ تھی۔ تو اس لحاظ سے تو اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بڑی امپرومنٹ ہے، اور یہ ان کے میرا خیال ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہے، انکلوڈنگ اس۔ تو ان کے لیے بہت دعائیں ہوئیں، اور ہی از ویری لکی، کیونکہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بہت لکی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنا کام شروع کریں، آہستہ آہستہ شروع کریں، اور اسی چھوٹی موٹی جو لکنت ہے اس کے ساتھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہی واز پرفیکٹلی فائن۔ وہ اپنا معافی و ضمیر بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے تھے، اور ایک جملہ ان کا مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے اپنے جب مارتے ہیں تو پھر اس کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، دکھ تو ہوتا ہی ان کا ہے جب اپنے مارتے ہیں، غیروں کا کیا ہوتا ہے، غیروں نے تو مارنا ہی ہوتا۔ تو یہ جملہ جو تھا کہ پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہم سے پوچھیں، ہمارا بھی گزارا نہیں ہے، ہم بھی ماہی بے آب کی طرح یہاں پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں کئی لوگوں کی، اور کئی مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت بہت اچھا لگا، مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہی از بیک ان ہز فیملی، اور ہی از بیک ود ان ہز کمیونٹی۔ وہ جو اپنی کمیونٹی میں آگے ہیں، اب سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے کرم سے جان باقی تو سب باقی، تو یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو مجھے امید ہے کہ جلدی وہ اپنا ایک سلسلہ شروع کریں گے، اور اس پہ ہم ان کو دیکھتے رہیں گے۔ اچھا جی، خوشخبری کی میں نے بات کی تھی، خوشخبری یہ ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بڑی اسکیئرسٹی ہے خوشخبریوں کی، اور وہ یہ ہے کہ انڈر 19 کا جو میچ ہو رہا تھا پاکستان کا، انڈیا کو مارا ہے پاکستان نے، اور بڑے زبردست طریقے سے مارا ہے، 8 وکٹوں سے ماشاءاللہ۔ اور اس میں جس طریقے سے ساری گیم ہوئی ہے وہ بڑا اچھا، میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا، لیکن پھر چونکہ یہاں پہ رات تھی تو اس لیے پھر میں زیادہ نہیں دیکھ سکا۔ لیکن اذان اویس جو لڑکا ہے جس نے سینچری کی ہے، ہیٹس آف ٹو ہم، اذان ویل ڈن۔ اور جو دوسرے ان کے ساتھی تھے، کپتان بھی اور ایک اور لڑکے نے بھی 50 کی ہے۔ تو یہ فیوچر ہے ہمارا، ان کو اب گروم کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے، جس طرح یہ ٹیم انڈیا کی کوئی ہلکی ٹیم نہیں تھی، انہوں نے بہرحال ان کو جتنا کنونسنگلی جیتا ہے، زبردست، ویل ڈن۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، پاکستانی قوم آپ کے اوپر راضی ہے، اسی طرح کنٹینیو کریں، باقی میچز بھی اسی طرح جیتیں۔ اچھا جی، اب ذرا جاتے ہیں کہ چیف صاحب جو ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب، وہ امریکہ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ تو ان کا ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جو وزٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا پہلا دورہ ہے، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل ہی ٹام ویسٹ جو کہ اسپیشل آنوائے ہیں امریکہ کے افغانستان کے بارے میں، وہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد یہ وزٹ ہو رہا ہے، حالانکہ پلان تو یہ پہلے سے ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہوگی، میٹنگ کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیزیں اور چل رہی ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور افغانستان کا ایشو جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ زیر بحث آیا ہوگا، اور باقی بھی کچھ میسجنگ وغیرہ ضرور ہوئی ہوگی۔ دوسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے کہ انہوں نے اپنا جو انتخابی شیڈیول ہے وہ جاری کرنا ہے۔
کیونکہ 54 دن کا ان کو نارمل ایک اسپین ہوتا ہے، اس کے اندر اندر انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ تقریباً 1 ہفتہ رہ گیا ہے کہ 15-16 تک انہوں نے اس کو اناؤنس کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کا دورہ ہے، یہ بھی اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ یہ چیزیں اب ڈسکس ہوں گی، اور میرا جہاں تک خیال ہے اور میرا ہنچ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ اب ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، کیونکہ ان کے واپس آنے کے بعد جو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، آپ وہ سمجھ لیجئے گا کہ وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا امریکہ میں۔ اچھا، اب یہ میں نے جیسے کہا کہ پہلا آفیشیل ٹرپ ہے، اس میں پاکستان کی جو چیزیں جو جو ڈسکس ہونی ہے وہاں پہ، اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اکنامک سچویشن بڑی آپ کو پتہ ہے پتلی ہے ہماری، پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بہت ہی پریکیریس ہے، اکنامک سے بھی شاید زیادہ پریکیریس جو ہے وہ تو پولیٹیکل ہے، اور ساتھ ہی سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ بھی، یعنی یہ 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے، جو کہ جس کی بیس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اکانومی ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، تو تیسرا ان کا سیکورٹی کا ایک ایپریٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو اس وقت اکانومی کا سلسلہ ہے وہ تو بالکل پاکستان اس وقت کیش اسٹریپڈ ہے، بالکل کیش ہے ہی نہیں۔ لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت تو رپورٹنگ نہیں ہو رہی، ورنہ یہ جیو والے جس طرح پہلے وہ ٹپ ٹپ کے عمران کے زمانے میں جا کے رپورٹنگ کرتے تھے نا، اب تو یہ بالکل مرے ہوئے ہیں نا، ان کو تو اب وہ ہڈی پڑی ہوئی ہے تو اس لیے بولتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، بھئی یقین کریں، ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اکنامک ہے۔ شاید پولیٹیکلی ہم اس کو سنبھال لیں، لیکن اگر اکانومی کو نہ سنبھالا گیا تو پاکستان جو ہے خدا نخواستہ بہت مشکل حالات میں جا سکتا ہے۔ میں کوئی برا لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں یا ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی اکانومی کی ایک تو رپورٹنگ نہیں ہو رہی، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ پہلے تو پتہ نہیں، یہ مائک لے کے گھسیڑتے تھے منہ کے اندر لوگوں میں، ہاں جی آپ کا کیسا چل رہا ہے، گزارا کیسا ہو رہا ہے، گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، روٹی کیسے کھاتے ہیں آپ، روٹی کو چوچی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ میڈیا ہمارا جو آپ کو پتہ ہے، یہ تو پریسٹیٹیوٹس ہیں نا، ان کے اکثریت جو ہے وہ پریسٹیٹیوٹس میں آ چکی ہوئی ہے، اور یہ میں اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام بھی پہ کیا تھا۔ بہرحال اب اس میں جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ سچویشن ہوگی جہاں کہ وہاں پہ وہ ڈسکس کریں گے کہ اکانومی پہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اس مہینے میں بھی کچھ نہیں ان کی بات سنی، اب وہ جنوری میں لے گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی لنک کر رہے ہیں ان ساری صورتحال کو الیکشنز کے ساتھ۔ تو الیکشن اگر ہوں گے تو وہ جاری کر دیں گے، اگر نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے یہی بات آپ کے ساتھ جو آپ کے بردرلی کنٹریز ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے سنا تھا کہ جناب ایم او یوز اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں، پہلے تو سنا تھا کہ $100 بلین کی انویسٹمنٹس وہ ساری کافور ہو چکی ہوئی ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایسی ندیدوں کی ایک حکومت جو آئی ہوئی ہے، جو کہ نگران اپنے آپ کو کہتی ہے لیکن ہے نہیں، نگران پتہ نہیں کس چیز کی نگرانی کر کس چیز کی رہے ہیں، مجھے تو یہ نہیں پتا۔ نگرانی تو ان کو کرنی تھی اپنے مینڈیٹ کی، کہ جو مینڈیٹ تھا کہ الیکشنز کروانی ہے، وہ اب یہ کر نہیں رہے، تو پتہ نہیں کس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہوگا اس دورے میں، یہ طے ہوگا، اور سب سے بڑھ کے جو ہائیسٹ آن ایجنڈا جو ہوگا آئٹم، وہ عمران خان ہوگا، اور عمران خان کے بارے میں یہ ان کو بریف کریں گے جی کہ ہماری تمام کوششوں کے باوجود ڈسپائٹ ایوری تھنگ وہ قابو نہیں آ رہا، اور لوگ جو ہیں وہ قابو نہیں آ رہے۔ کے پی کے ویژولز بھی شاید دکھائیں گے ان کو کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور پھر یہ ظاہر ہے جس طرح باجوہ صاحب کرتے تھے، شاید یہ بھی جا کے ان کو بتائیں کہ جی یہ تو سچویشن جو ہے بڑی آؤٹ آف ہینڈ جا سکتی ہے، بڑی آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یا جو بھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان ول بی ہائی آن دس وزٹس ایجنڈا، اور عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے انتخابات۔ تو اب یہ بھی ان کو بریف کریں گے کہ بھئی جس کو آپ نے اور ہم نے مل کے یہاں پہ لانے کی کوشش کی ہے، وہ تو ڈلیور ہی نہیں کر رہا، وہ تو ڈلیور ہی نہیں کر رہا، اس کو تو جا کے تو لوگ ان کے جلسے میں ابھی بات شروع ہوتی ہے تو آدھا جلسہ فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو حالت ہے ان کی، اور جہاں جاتے ہیں وہ ان سے بات ہی نہیں ہو رہی، اور اوپر سے اب وہ ان کو بلیک میل کرنے پہ بھی آگے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب میں تو پچھلے کیس نکالوں گا۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو اپنی جو ڈیل ہوئی ہے، وہ ڈیل بھی جو ہے اس میں بھی کریکس آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کو سمجھا گیا تھا کہ یہ تو مسیحا بن کے آئیں گے اور جناب لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے جی کہ آئیں، نواز شریف آ گیا اور اب ہماری جناب زبردست کامیابی ہے، تو وہ تو ہوا نہیں۔
وہ تو بالکل فلیٹ ہو گیا، سارے کا سارا ٹائر ہی فلیٹ ہو گیا۔ تو اس لیے وہ بھی فیلئر ہو گیا۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکنز جو کہ دیکھ رہے ہیں، اور امریکنز اس معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ اپارچونسٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پلس کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ عمران کے ساتھ بات چیت شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان چونکہ قابو نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی ایسٹیمیٹس کے مطابق، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اپنی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق مور دین 90% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تو نظر بھی آ رہا ہے، آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا، پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ریلیاں اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں، تو ان کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ جو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے بڑی مشکل سے اوائڈ کیا تھا جب ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف نے $3 بلین کا بھی پیکیج اور اس طرح کے لانچ، وہ سارا کچھ کیا۔ تو یہ ابھی جب یہ واپس آئیں گے نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آئی ایم ایف کی جو اسٹیٹمنٹس جب آئیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ چیزیں کیا طے ہوئی ہیں، اور یہ آپ نے بڑا منیٹلی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کو ادھر سے کہہ دیا جائے گا جی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، اور وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بڑی ابتری آئی ہے، اور وہ امریکہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو بندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے وہ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لسٹیں بھی آپ کو پتہ ہے 25-30 ہزار کے قریب لوگوں کی دی تھی کہ ان لوگوں کو آپ نے بھیجنا ہے وہاں سے، اور کس طریقے سے ان کو نہیں آپ نے نکالنا۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ بڑے ہی، جیسے میں نے کہا نا، پریکیریس سچویشن بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اگر ویسٹرن بارڈر بھی جو ہے وہ اگر ہاٹ ہو جاتا ہے، ایسٹ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، تو اگر وہ بھی ہاٹ ہو جاتا ہے اور مسائل جو ہمارے پاکستان اور افغانستان کے خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بڑا چیلنج ہوگا اس وقت کی حکومت کے لیے بھی، اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو افغانستان کے حوالے سے جو ایک ریئیکشن اوور آل بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیز ڈیسائیڈ ہوگی وہاں پہ کہ کس حد تک اس کو کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پنگا تو لے لیا ہے۔ اب یہ واپس کریں گے تو اتنا جو کچھ کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا، کتنے لوگوں کو نکالیں گے، کیسے نکالیں گے، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہوگی۔ اچھا جی، آخر میں بڑی امپورٹنٹ بوم شیل جو میں نے آپ کو کہا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کے رائن گریم ہے، ان کی جو سٹوری ہے مرتضیٰ حسین کی، یہ رائن گریم نے جو ہمیں ای میل بھیجی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دس از اے بوم شیل آن انڈیاز گلوبل اسیسینیشن پلان۔ یہ انہوں نے انرتھ کیا اس کو۔ میں بلکہ ایسے کرتا ہوں کہ میں نا، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو شیئر کرنے سے پہلے یہ میں گزارش کروں گا اپنے فورن آفس سے بھی کہ وہ اس کے اوپر ضرور اپنا ریئیکشن دیں، کیونکہ اس میں انہوں نے جو ان کی ایم ای اے ہے، اس نے جب ان کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے ان کی سٹوری کے اوپر، تو انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے کہ یہ پاکستان سے متاثر ہو کے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور یہ ایکچوئل سٹوری میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا بومشل ہے، اور کتنا زبردست انہوں نے یہ ایک سٹوری جو ہے وہ کی ہے، جیسے بالکل انہوں نے ہمارے بارے میں کی تھی۔ یہ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ آپ ذرا دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو سٹوری ہے یہ بڑی زبردست اور بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹ انڈین میمو، یہ انٹرسیپٹ ہے۔ سیکرٹ انڈین میمو آرڈرڈ concrete measures against ہردیپ سنگھ نجر 2 months before his assassination in Canada۔ اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک خفیہ انڈیا کا جو میمو تھا، جو انہوں نے ان کی کسٹڈی میں ہے، وہ میمو انہوں نے لے لیا ہوا ہے۔ اس میمو میں لکھا ہوا تھا کہ کنکریٹ میجرز، یعنی زبردست قسم کے میجرز لیے جائیں اگینسٹ ہردیپ سنگھ نجر۔ یہ جو نجر یہاں پہ کینیڈا میں اس کو مارا تھا جون میں انہوں نے، 2 months before his assassination in Canada۔ 2 مہینے پہلے انہوں نے اس میمو میں یہ لکھ دیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے، اور ود ان 2 months یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔ A document obtained by the Intercept shows India was targeting 6 separatists with a sophisticated crackdown scheme in the West۔ اب یہ sophisticated crackdown scheme کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ہی جامع قسم کی، یعنی immaculately organized and planned۔ تو اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارا جو بڑا اخبار ہے وہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ نفیس کریک ڈاؤن۔ تو یہ نفیس کریک ڈاؤن کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی اردو انہوں نے ماری ہے، کہ نفیس کریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سوفسٹیکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مائنیوٹلی پلانڈ اور امیکولیٹلی آرگنائزڈ قسم کا جو پلان تھا وہ انہوں نے کیا۔
اچھا، اب یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا-سا پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں یہ لنک بھی جو ہے یہاں پہ لگا دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں دی انڈین گورنمنٹ انسٹرکٹڈ اٹس قونصلیٹس ان نارتھ امریکہ، نارتھ امریکہ کے اندر جتنے بھی ان کے قونصلیٹس ہیں ان کو انہوں نے ہدایات دی ہیں ٹو لانچ اے سوفسٹیکیٹڈ کریک ڈاؤن اسکیم اگینسٹ سکھ ڈائسپورا آرگنائزیشنز ان ویسٹرن کنٹریز اکارڈنگ ٹو اے سیکرٹ میمورینڈم ایشوڈ ان اپریل 2023 بائی انڈیاز منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کا جو اپریل 2023 کا یہ میمو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں جو سکھ ڈائسپورا رہتا ہے، اس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن کیا جائے۔ The memo, which was obtained by The Intercept, lists several Sikh dissidents under investigation by India's intelligence agencies. یہ جو میمو ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے نام جو ہیں ان کی آرگنائزیشنز کے وہ اس میں دیے ہیں، انکلوڈنگ دا کینیڈین سٹیزن ہردیپ سنگھ نجر۔ یہ جو نجر کو مارا تھا اس کے سمیت مختلف لوگوں کے نام ہیں جو انہوں نے اس میں دیے ہیں۔ اچھا، اب اس کو کوٹ کرتے ہوئے اس میمو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنکریٹ میئرز شیل بی اڈاپٹڈ، کہ ایک بڑے ٹھوس قسم کے جو اقدامات وہ لیے جائیں گے ٹو ہولڈ دی سسپیکٹس اکاؤنٹیبل۔ یہ جو جن کے اوپر شک کیا جائے جو اس لسٹ میں نام ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے ٹھوس میئرز لیے جائیں گے۔ دی میمو سیز نجر واز مرڈرڈ ان وینکوور ان جون 2 months after being named as a target in this document. A killing the Canadian government said was ordered by Indian intelligence. اب اس میمو کے جاری ہونے کے 2 مہینے بعد اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، وہ جو ٹھوس اقدامات تھے وہ لیے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ The memo addresses India's growing concerns about its reputation due to activism from Sikh dissidents organizations and portrays its political enemies as extremist or even terrorist organizations. اب یہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائٹلڈ ایکشن پوائنٹس ٹو خالستان ایکسٹریمزم، اس کے اوپر اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن پوائنٹس آن خالستان ایکسٹریمزم، کہ جو خالستان کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا کیا ایکشن لینے ہیں۔ Using the name Sikh activists used for a separate state, the document lists several Sikh activist organizations it blames for engaging in anti-India propaganda. ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ لوگ اینٹی انڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ The document instructs officials at its consulates to cooperate with intelligence agencies, Indian intelligence agencies, to confront the group Sikhs for justice. یہ کون کون سے نام ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ ہیں تمام جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں کونسلیٹس میں، وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کریں اس کے اوپر، اور ان لوگوں کو ٹارگٹ بنائیں۔ کس کس کو؟ ایک تو سکھ فار جسٹس ان کی ایک تنظیم ہے، ایک ببر خالصہ ہے انٹرنیشنل، سکھ یوتھ فار آف امریکہ ہے، سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی ایسٹ کوسٹ ہے، ورلڈ سکھ پارلیمنٹ ہے، اینڈ شرومنی اکالی دل امرتسر امریکہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان آرگنائزیشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ It suggests that Niger and several other suspects are affiliated with one of these groups, ببر خالصہ۔ اب نیجر جو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ وہ ببر خالصہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا لنک ہے۔ ببر خالصہ انٹرنیشنل is proscribed as a terrorist organization in the US and Canada, but the other organizations named in the document are considered legal in both countries. ببر خالصہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر ہوئی بھی ہے، لیکن جو باقی تنظیمیں تھیں وہ بالکل لیگل ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل میں نہیں اتنا زیادہ جاتا، لیکن میں صرف یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑا تفصیلی ایک رپورٹ ہے۔ میں سیریسلی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس کو ضرور آپ پڑھیں، اس کو ہمارے فارن آفس کو بھی امید ہے کہ توفیق ملے گی کہ وہ پڑھیں اور اس کے اوپر ریئیکٹ کریں۔ ریپوٹیشنل ہارم جو ہے یہ دیکھیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اس کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی سٹوری جو ہے وہ آپ کے لیے اس میں نے شیئر کی ہے۔ گلوبل اسیسینیشن پروگرام جو ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف کینیڈا میں نہیں ہوا، یہ امریکہ میں بھی اس کو پنو صاحب کو بھی مارنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں ٹروڈو صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، اور پھر بعد میں امریکہ نے بھی اب اس میں اوپنلی اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ ہمارے لیے بڑا کنسرننگ ہے اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم
بات چیت کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور امید ہے کہ ہمارا فارن آفس، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اس کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے اس میں تو وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے منسٹری آف جو ایکسٹرنل افیئرز ہے ان کی MEA، اس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی میمو اس طرح کا ہم نے جاری نہیں کیا، اور یہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ انفلوئنسڈ ہے پاکستان سے، پاکستان کی ISI یا پاکستان کی دوسری جو ایجنسیز ہیں ان سے انفلوئنس، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ساری کی ساری یہ توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جو بھی معاملہ آتا ہے، ان کو کھانسی بھی آتی ہے نا انڈیا میں، تو وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ISI نے کروایا۔ تو اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کے اوپر ضرور ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اس میں بھی اس طرح کی ایجنسیز جو ہیں وہ انوالو، ان کا خیال ہونا چاہیے کہ ہیں، اور ہم نے سنا تھا کہ ہیں، تو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو لیٹس سی، اس پہ ہم انشاءاللہ اپنا تجزیہ جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو، جس رقصانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔